बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर जिस पर पूरा भारत नजरें जमाए बैठा था, पूरे का पूरा भारत अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स, अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर टिकटिकी बांधे हुए ये देखने के इंतजार में था कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से फटे चुकता है, हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से इमरान खान के ना सिर्फ जवाबों का जायजा लेगा, ना सिर्फ उनका जवाब देगा, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर पै दर पै हमले करेगा, चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो तमाम तर उम्मीदें, वो तमाम तर भारतीय मीडिया की बड़कें झूठ साबित हुई हैं और नरेंद्र मोदी की तकरीर ना सिर्फ ठुस हुई है, बल्कि नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद एक तरह से मायूसी की लहर दौड़ चुकी है भारतीय मीडिया के अंदर भी, जो सांप सूंघ चुका है इस वक्त उन्हें, और जो उनका पैशन है वो ऊपर से बिल्कुल जैसे अर्श से फर्श तक आया है। ये भी इंतहाई काबिल दीद मनाजिर थे। नरेंद्र मोदी ने उंगलियां उठा उठाकर पाकिस्तान, तालिबान, चीन सब के ऊपर बात करनी थी। नरेंद्र मोदी ने सब के ऊपर भारत का मौक़िफ़ रखना था, भारत माता का मौक़िफ़ रखना था, लेकिन वो सब कुछ किस तरह से नाकाम हुआ। इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब क्यों नहीं दिया, इमरान खान के ऊपर मजीद इल्ज़ामात क्यों नहीं लगाए, बलोचिस्तान का नाम लेना था। इनके तजियाकार बैठ बैठ कर कह रहे थे कि इमरान खान ने कश्मीर पर बात की, देखना मोदी क्या करता है। चाइना के हवाले से नाम लेते हुए नरेंद्र मोदी की जुबान क्यों लड़खड़ा गई, और अफगानिस्तान का जब मामला आया और अफगानिस्तान पर इसने बात की है, लेकिन किस तरह से ढके छुपे अल्फाज में तालिबान का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले, मुजाहिदीन का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले नरेंद्र मोदी चलता बना और अपनी तकरीर खत्म करके, और जो वक्त था एक्सपेक्टेड वक्त उससे भी कम वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर क्यों खत्म की, इस हवाले से मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, नरेंद्र मोदी की तकरीर के अंदर क्या डिस्कस हुआ, और किस तरह से इस वक्त भारतीय शहरी जो हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर भी मौजूद थे, जो अपने भारतीय वजीर आजम जो है उसकी दबंग तकरीर सुनने आए हुए थे बाहर लगी स्क्रीनों पर, वो किस तरह से मायूस लौटे हैं वहां से, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और हम मिलकर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का दिफा कर सकें। नाज़रीन किराम, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दबंग तकरीर की, खुलकर ना सिर्फ इस मर्तबा नरेंद्र मोदी बल्कि वेस्ट की हिपोक्रेसी, उसकी मुनाफकत, अमेरिका, यूरोप, इनके सियासतदान जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबको आईना दिखाया और सबकी बोलती बंद की। उसके बाद भारत ने ये उम्मीद लगा ली कि भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी जो है वो आकर तकरीर करेगी, वो राइट ऑफ रिप्लाई लेगी और इमरान खान की तकरीर का जवाब देगी। उसे जवाब दिया पाकिस्तान की गयूर बेटी ने और मौके पर हिसाब चुकता कर दिया, स्कोर सेटल कर दिया और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया अपने राइट ऑफ रिप्लाई के अंदर मोदी की तकरीर से पहले। अब इसके बाद इंडियन मीडिया ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया। वो जो दावे कर रहे थे कि बड़ा कोई हमने तीर मार लेना है, वो पाकिस्तान की गयूर नाबीना बेटी, और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली नाबीना सिविल सर्विसेज के अंदर खातून है जो फॉरेन सर्विसेज में गई, और आज इन्होंने विजुअली इंपेयर्ड होकर पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह पूरी दुनिया का जमीर विजुअली इंपेयर्ड है, किस तरह से पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है और उनका जमीर अंधा हो चुका है। खैर, वो एक अलग डिबेट है। इसके बाद इंडियन मीडिया ने बड़ी उम्मीदें लगा ली। 400 इंडिया का न्यूज चैनल है, 400 इंडिया का चैनल जो है, और 1 अरब 40 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया में मौजूद भारतीय जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री की तकरीर सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री जो इलेक्शन से पहले कहता था 6 महीने में पाकिस्तान खत्म कर दूंगा, जो इस तरह की बातें करता था, ये उससे कुछ सुनना चाहते थे। लेकिन किस तरह से नरेंद्र मोदी के गुब्बारे से हवा निकली और नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका जो पहले ठुस हुआ और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर किस तरह से ठुस हुई, इस हवाले से नाज़रीन किराम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने कुछ चीजें समझनी है। मोदी की तकरीर के मैं तमाम तर मंदरजात आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के इल्जामात का जवाब क्यों नहीं दिया, और इमरान खान की कमाल स्ट्रैटेजी है और पाकिस्तान का ये ऑफेंसिव कितना काम किया है कि नरेंद्र मोदी ना इल्जामों का जवाब दे सका और ना ही नरेंद्र मोदी मजीद इल्जामात लगा सका। मजीद इल्जामात क्यों नहीं लगा सका, वो उसकी मजबूरी थी, वो चाहता था। आज भी खड़े होकर नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान पर बात करना चाहता था, वो ढके छुपे अल्फाज में
نہیں بلکہ کھل کر پاکستان کو جھوٹا الزام لگا کر دہشت گردی کا سپانسر کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ باتیں ساری کیوں نہیں کر سکا مودی، یہ اب آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نریندر مودی نے عمران خان کے جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، بی جے پی، آر ایس ایس، مقبوضہ وادی، مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم، مساجد کی شہادت، تمام تر چیزوں کے اوپر عمران خان نے بات کی۔ مودی اس پر کیا جواب دیتا؟ آج ٹائمز میگزین انڈیا کا اسے ڈیوائیڈر ان چیف کہتا ہے، آج پوری دنیا کا میڈیا مودی کے خلاف بولتا ہے۔ جو بائیڈن اپنے اقتدار سنبھالنے سے پہلے الیکشن کمپین میں کہتا تھا ہم انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بات کریں گے، مقبوضہ وادی کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، آج مودی کس منہ سے کہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھارت کا چہرہ ہے وہ بڑا ہی کلیئرلی مودی کی وجہ سے نظر آیا ہے، اور مودی نے نقاب جو ہے بھارت کے چہرے پہ ڈیموکریسی کا اپنایا ہوا تھا وہ اتار دیا۔ اب نریندر مودی اس پر بات کرتا تو یہ الٹا اس کے گلے پڑ جانی تھی چیز، کیونکہ اس کے اندر انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، یو این کی رپورٹس کا حوالہ عمران خان نے دیا، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا، ہیومن رائٹس واچ کا، یہ ساری رپورٹس کو وہ یہاں پر کھڑے ہو کر کس منہ سے کہتا کہ یو این غلط ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل غلط ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے ہیومن رائٹس واچ غلط کہتی ہے، بس پوری دنیا جھوٹی مودی سچا۔ اس نے اس بات کے سے کنی کترائی، وہ اس بات سے ویسے ہی نکل گیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان پر مزید الزامات کیوں نہیں لگا سکا، وہ پاکستان کے اوپر ایکیوزیشنز کیوں نہیں کر سکا؟ اس کی ایک بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نریندر مودی بلیم گیم کرتا تو پوری دنیا نے پھر مزید توجہ دینی تھی عمران خان کے جو اس کے اوپر ایکیوزیشنز ہیں، اور عمران خان نے جو اس کے حوالے سے پوری دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ دکھایا، اور دنیا نے کہنا تھا یہ تو جی جیسے انتقامی کارروائی کر گیا ہے، تو اس سے بلکہ الٹا ان کا اپنا کیس کمزور ہونا تھا۔ عمران خان کے جو مودی کے اوپر الزامات ہیں انہیں مزید توجہ ملنی تھی، اور مودی کے الزامات کو جوابی کارروائی سمجھا جانا تھا۔ چین جو ہے، چین کا نام لینا اس وقت یہ بڑا زیادہ سمجھا جا رہا تھا، اور جو بائیڈن نے کوارڈ کی میٹنگ بھی بلائی، اس کے اندر اسے وائٹ ہاؤس سے ملاقات بھی کی، لیکن وہ کوارڈ کی میٹنگ بھی ٹھس ہو گئی کیونکہ وہ نیا آکوس کا معاہدہ ہو گیا، اور کوارڈ کی پہلی ان پرسن میٹنگ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فیئر ویل میٹنگ ہی اب تھی۔ اب ناظرین کرام، نریندر مودی نے اپنی تقریر کے اندر کہا کیا، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں اسی ترتیب میں جس ترتیب میں نریندر مودی نے بولا۔ جلدی جلدی ہم ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور اینڈ پر اس نے پھر جا کر بات کی پاکستان کے حوالے سے بھی، اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں نام لیے بغیر افغانستان پر اس نے کیا بات کی، اور چین پر اس نے کیا بات کی، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھارتیوں کا رسپانس ہے اسے بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ابھی۔ اچھا ناظرین کرام، شروع اس نے بھی کرونا وائرس کی وبا سے کیا، کہا کہ 1.5 سال سے پینڈیمک کا سامنا ہے اور پوری دنیا جو ہے اسے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا کہ انڈیا جو ہے وہ مدر آف آل ڈیموکریسیز ہے، انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت کی ماں ہے، اور جمہوریت یہاں پر پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سی جمہوریت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا اپنی جو انڈیا کی چیزیں ہیں، انڈیا کی جو پروفائل ہے وہ رکھنی شروع کر دی کہ 15 اگست کو ہمارا 75واں یوم آزادی ہے۔ اچھا پھر ناظرین کرام، جو سب سے بڑا انڈینز کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اگر کوئی انڈین میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ انڈیا پاکستان کو چھوڑ کے ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں جو کہنا کہہ لینا، لیکن تحمل سے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچنا عمران خان کی تقریر اور مودی کی تقریر۔ عمران خان کی تقریر میں کہیں آپ نے میں سنا، عمران خان کی تقریر میں کہیں آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی تقریر میں کہیں آپ نے سنا کہ میرے 3 سال میں یہ ہوا، عمران خان کی تقریر میں کہیں آپ نے سنا کہ میری حکومت نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وزیر اعظم عمران خان نے یہ کیا؟ وہ پاکستان کا مقدمہ تھا۔ دیٹ واز دا کیس آف پاکستان وچ واز پریزنٹڈ ان فرنٹ آف دا ورلڈ، اور انڈینس کو اب یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ مودی اپنی تعریفیں شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر دیکھیں ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا نوجوان جو اپنے والد کے چائے کے سٹال پہ اس کی مدد کرتا تھا، آج وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 4تھی مرتبہ خطاب کر رہا ہے، آج وہ دنیا کے اتنے بڑے منچ پر کھڑا ہے، آج دنیا کے اندر وہ اس سے پہلے وہ گجرات کا لانگسٹ سرونگ چیف منسٹر رہا، اور 7 سال سے اس وقت وہ بھارت جیسا ملک جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آج دنیا کا ہر چھٹا بندہ بھارتی ہے، اور آج ہر چھٹا بندہ بائی دا وے مایوس بھی ہے بھارتی ہونے کی وجہ سے، اور اپنے وزیر اعظم کی وجہ سے، اپنے پردھان منتری کی وجہ سے، اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میری عظمت۔ پھر اپنی حکومت کی یہ باقاعدہ طور پر ناظرین کرام 7 ایئرز کی اچیومنٹس کہ میں نے یہ ڈیولپمنٹ کی، میں نے یہ معاملہ کیا، میں نے پاورٹی ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں میرے 7 سال، میرے 7 سال، میرے 7 سال۔ عمران خان کی آپ مثال لے لیں، عمران خان نے 90s کے دور کی بھی بات کی، 80s کے دور کی بھی بات کی، 2001 میں بھی 9/11 کے بعد کے پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کیا، ہر چیز
چیز میں اپنے وطن کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ 3 سال میں عمران خان نے یہ کیا ہے. تو یہ ایک کلیئر انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کون لیڈر اپنے لیے آیا ہے اور کون اپنے ملک کی خاطر آیا ہے، کون اپنی دھرتی کی خاطر آیا ہے اور کون اپنی جنم بھومی کی خاطر آیا ہے. تو یہ چیزیں نریندر مودی کے بھکت بھی آپ سمجھنا انہیں چاہیے اور شروع ہو چکے ہیں بائی دا وے. اب ناظرین کرام اس کے اندر پھر نریندر مودی کلائمیٹ چینج پر بھی بولا اور بار بار میں مائی ٹائم مائی ٹینیور مائی گورنمنٹ اور اس طرح کی باتیں کرتا رہا. اس کے بعد ناظرین کرام وہ چیزیں آئیں جن کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ کنسرن بھی ہوگا. اس نے ناظرین کرام پاکستان کا نام نہیں لیا، اس نے چائنا کا بھی نام نہیں لیا، کیونکہ اگر یہ نام لیتا تو رائٹ آف ریپلائی مل جاتا. کیونکہ جس کا آپ نام لیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، فار ایگزامپل پرائم منسٹر نے انڈیا کا نام لیا اس لیے انڈیا کو رائٹ آف ریپلائی مل گیا. اسرائیل کا نام اگر لیا جائے تو اسے رائٹ آف ریپلائی مل جائے. اب کوئی اور ملک نہیں کہہ سکتا میں نے ریپلائی کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ پہ اٹیک نہیں ہوا، آپ پہ آ کر الزام لگا ہے تو تب جا کر آپ اس کا رائٹ آف ریپلائی مانگ سکتے ہیں. اس نے پاکستان اور چائنا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ جی رائٹ آف ریپلائی تو یہ مانگیں گے تو یہ تو مزید گندا کریں گے، یہ تو مزید ثبوت رکھیں گے، مزید میری جو منافقت ہے اور میرا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گا. پھر اس نے کہا کہ بہت سے دیش جو ہیں، بہت سے ملک جو ہیں وہ دہشت گردی کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ دہشت گردی جو ہے اسے سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ ٹیررزم جو ہے، یہ آتنکواد جو ہے یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے جسے آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور یہ انڈیا کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے بائی دا وے. اور یہ نریندر مودی تسلی سے سوچے تو وہ اپنے بھارت کو ایک نرک بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے آگ میں جھونک رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہمیں بس اس چیز کی تسلی ہونی چاہیے، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ افغان سوائل کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. اب تو تم یہی چاہو گے، پچھلا اتنا عرصہ پاکستان کے خلاف سوائل یوز کرتے رہے، اب جب گیم ہٹی ہے تو اب تو کہو گے کہ نہیں ہونا چاہیے. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. خیر نریندر مودی نے صرف اتنی سی بات کی، پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اسے افغانستان کی سینسٹیو اور انتہائی نازک صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ بھی ایک کلیئر میسج تھا پاکستان، رشیا اور چائنا کو. اور نام نہیں لیا، نام لیتے ہوئے یہ ڈر رہا تھا، نام لیتے ہوئے یہ ہچکچا رہا تھا اور انڈینز کی ساری ہوا اسی بات پہ نکلی ہے. پھر کہتا ہے کہ افغانستان کے لوگ، ان کی خواتین، ان کی لڑکیاں، ان کے بچے، وہاں پر مائنورٹیز، ان سب کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ جی بالکل وہ اتنی 2 لائنوں کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو دنیا کا ہر لیڈر دے رہا ہے، جو طالبان کا حامی مخالف سب دے رہا ہے. یہ اس نے بس وہ بات کی، اس نے اس آگ سے کھیلنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اس نے وہ باتیں ہی نہیں کی. اور اس کے بعد ناظرین کرام اس نے چائنا پر بات نہیں کی، البتہ اوشنز پر بات کی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ سمندروں کے اندر جارحیت نہیں ہونی چاہیے، میری ٹائم سیکیورٹی ہونی چاہیے اور ایکسپینشن نہیں ہونی چاہیے سمندروں کے اندر، اور یہ تمام تر چیزیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاید انڈیا کی طرف سے چائنا کے اوپر یہ کوئی ایک ہلکا سا اٹیک تھا جو کہ نہ انڈیا کو محسوس ہوا کہ اٹیک ہوا ہے نہ چائنا کو. تو یہ بھی نریندر مودی نے بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سی تقریر تھی نریندر مودی کی، ہومیوپیتھک سا خطاب تھا. اس کے دورہ امریکہ میں پہلے ہی اس کی ہوا نکل چکی ہے پوری، اور اس کا پورا دورہ امریکہ جو ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے. اور اب باقاعدہ طور پر نریندر مودی کی پردھان منتری جو ہیں بھارت کے، جو اتنی بڑی آبادی خود کو کہتا ہے، لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے، اس نے بھارت کے تمام تر لوگوں کو مایوس کر دیا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو انڈین میڈیا دیکھیں، اور انڈین میڈیا والے ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس میں گودی میڈیا تو عظمت بتا رہا ہوگا، لیکن ذرا اس تقریر سے پہلے کی ان کی چہک، ان کی لہجوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں اور اب کی دیکھیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. قصہ مختصر آپ سب سمجھ جائیں گے کہ کتنا بڑا ہاتھ نریندر مودی کر گیا ان سب کے ساتھ. آپ نے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.